अस्सलामु अलैकुम साथियों। एक बेवा औरत की मोटी मुर्गी 2 सोने के अंडे क्यों देने लगी? आइए सुनते हैं हैरान कर देने वाला वाकया। ये हमारी कोशिश है कि आप तक पहुंचाएं जबरदस्ती वीडियोस, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें सईद अज़ीब टीवी को और बेल को प्रेस कीजिएगा। एक अल्लाह वाले अपनी मीठी जुबान की वजह से बहुत मशहूर थे। वो हर जगह इज्जतदार जाने जाते। उनकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे और उन अल्लाह वाले के बेहद चाहने वाले हर जगह मौजूद थे। अल्लाह वाले अपनी किसी दौलत और बड़े घरों की वजह से ही लोगों में मकबूल नहीं होते हैं, बल्कि ये अपने प्यारे सुलूक, इखलाक और अच्छे अमल की वजह से लोगों में मोहब्बत की निगाह से देखे जाते हैं। आपके चेहरे की चमक देखकर हर एक का दिल पिघल जाता। आप जिस गांव में रहते थे उसके पास ही एक छोटा सा शहर था। शहर तो सभी ऐसे होते हैं कि जहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, पर उस शहर में एक अजीब बात थी। अगर कोई अमीर था तो बहुत ज्यादा अमीर था, और अगर कोई गरीब था तो हद से ज्यादा गरीब था। उस शहर के लोग बेहद बेहिस थे, क्योंकि जो अमीर लोग थे उनको फायदा मिलता था, जो गरीब थे वो बेचारे अपने दुखों को ही झेल रहे थे। इंसानियत नाम की चीज थी ही नहीं। जो भी था अपना बोझ खुद उठाता था, और सबसे बड़ी आजमाइश गरीबों पर थी। और गरीब लोग बहुत तंग थे, क्योंकि उस जगह के लोगों में बहुत पुरानी रीत चली आ रही थी कि जब तक किसी शख्स के पास बहुत से जानवर ना होते या बहुत सा पैसा ना होता, तो उस वक्त तक उसकी लड़की के लिए कोई शादी का पैगाम नहीं भेजता था। जो गरीब खानदान थे उनकी लड़कियों की शादी ही नहीं की जाती। उनके वालिदैन अपनी बेटियों के नसीब को रोते रहते। अमीर लोग तो वैसे ही गरीबों की मदद नहीं करते थे। उनकी लड़कियां अपने घरों में कुंवारी बैठी हुई थी, क्योंकि उनके घर में उनकी इज्जत और शान बढ़ाने वाली चीज पैसा नहीं थी। उस शहर के सभी ढोंगी लोग अमीरों के आगे झुकते, पर कुछ रईस लोग दिल के साफ और खरे भी थे। जो एक दो होंगे, उन्हीं लोगों में एक नामी गिरामी शख्स था जो कि बहुत मालदार था। वो इतना बड़ा कारोबारी शख्स था कि सब उसके पास आकर उससे कर्जे लिया करते। उसका बर्ताव लोगों से अच्छा था। वो मदद भी किया करता और चाहता था कि उस इलाके की बच्चियों की शादी अच्छे घरानों में हो जाए। लेकिन उसकी बीवी तेज तर्रार थी। वो हमेशा राह में रोड़े अटका देती, क्योंकि वो औरत बहुत लालची और बेहद मगरूर भी थी। और अगर कोई मुश्किल वक्त में उनके पास फरियाद लेकर आता तो वो उनको घर से भगा दिया करती थी। उसका शौहर नेकी करना चाहता, पर वो हमेशा ही कहकर इनकार कर देती कि हमें कोई जरूरत नहीं है इन भूखे नंगे लोगों पर रहम करने की। तुम क्यों इन चक्करों में पड़ते हो? अपने काम से काम रखा करो, अपने जैसे लोगों में ताल्लुकात पक्के करो। कल कला कोई मुसीबत सर पर आई तो यही खाते पीते लोग हमारा साथ देंगे, इनसे बना कर रखो। भूखा भला हमारे काम कैसे आएगा? जिससे फायदा मिलता है जान पहचान उससे ही बढ़ानी चाहिए। उसकी एक बेटी भी थी जो अपने बाप की तरह दिल में नरमी रखती और लोगों की परेशानियों में परेशान होती। उसको अपनी माँ का यह गरीबों से बर्ताव बहुत बुरा लगता था। वो उसे मना करती कि आप ऐसा ना किया करें, गुनाह मिलता है और अल्लाह ताला नाराज होता है इस अमल से। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अल्लाह पाक की नाराजगी की वजह से कहीं हमसे सब कुछ छीन न लिया जाए। आप उस वक्त से डरें। इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ बहुत जरूरी है, तभी वो किसी के साथ ज्यादती और जुल्म करते हुए डरता है। किसी गरीब की बेटी का भला हो जाए तो क्या बुरी बात है? आप क्यों उनके रिश्ते नहीं होने देती, जबकि आप सबको जानती हैं? तो वो अपनी बेटी को डांट कर कहती, तुम ज्यादा बड़ी मत बनो और अपने बाप की तरह मुझे सिखाओ नहीं। मैं जो करती हूँ वो सही करती हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। वो कहती, माँ है तो फिर माँ ही बच्चे को सीधी राह पर चलाती है और माँ ही अच्छी बात सिखाती है। मैं तो आपको इसलिए समझा रही हूँ, हमें नहीं पता कब अल्लाह की लाठी बंदे पर पड़ जाए और वो संभल भी न सके। इन सब बातों पर भी वो औरत नहीं मानती थी। उसकी जबान इतनी खराब थी कि कोई उसके पास आने से बचता था, पर मजबूरी इंसान को खींच ही लाती है। एक बार एक गरीब औरत जिसकी बेटी की शादी नहीं हुई थी, वो उसके पास आई और कहा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही और कोई भी उससे ब्याह करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप कुछ पैसे से मदद कर दें तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी, या कोई जानवर दे दीजिए ताकि हम बाइज्जत तरीके से अपनी बेटी की शादी कर सके। उसकी बात को सुनकर वो औरत भड़क गई और इतना नाराज हुई कि उसने उस गरीब औरत को धक्के मारकर निकाल दिया। दरवाजे पर खड़े होकर उस गरीब औरत ने कोसना शुरू कर दिया और हाथ उठाकर बद्दुआ दी कि जो तूने मेरे साथ किया है, मेरी बेटी के आंसू कभी रायगा नहीं जाएंगे। देखना ये वक्त तुझ पर भी आएगा। उसकी बेटी जो ये सब बातें सुन रही थी, उसने कहा, अम्मा क्या गजब ढा रही हैं? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अगर इस औरत की बद्दुआ सुन ली तो क्या होगा? मजलूम की बद्दुआ अर्श तक जाती है। तो उसने कहा, हमारे पास इतना पैसा है, किसी से मांगने की नौबत नहीं आएगी और कोई किसी की बद्दुआ नहीं लगती। तुम्हारे बाप के पास इतनी दौलत है कि उसकी साथ पुश्ते भी आराम से बैठकर खा सकती हैं, और तुम तो हमारी इकलौती बेटी हो।
جب تمہاری شادی کا وقت آئے گا تو دیکھنا کتنے دھوم دھام سے شاندار طریقے سے تمہاری شادی کریں گے، سارا شہر دیکھتا رہ جائے گا۔ بڑے بول اور غرور میں کہے ہوئے الفاظ انسان کی پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی بات بری لگی۔ وہ جو اتراتی پھرتی تھی، ایک دن بری خبر ملی کہ اس کے شوہر کے کاروبار میں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ اس کی بھرپائی تو فوراً ممکن تھی نہیں۔ شوہر کو صدمہ لگ گیا، سالوں کی کمائی منٹوں میں چٹپٹ ہو گئی۔ وہ لوگ فاقوں پر آ گئے، اور جب برے وقت میں کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا تو اب ان کا بھی ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی نہیں جن کے بارے میں کبھی وہ کہتی تھی کہ یہ امیر لوگ مصیبت کے وقت ہمارے کام آئیں گے، جن کو اپنا مانا انہوں نے اپنا بنانے سے انکار کر دیا۔ کبھی جن کاروباری لوگوں میں اس عورت اور اس کے شوہر کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، انہوں نے ایک پائی بھی دینے سے منع کر دیا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ اور اس جگہ کی جاہلانہ ریتی رواج کے مطابق غریبوں کا ساتھ تو امیر دیتے ہی نہیں تھے۔ تو جب وہ لوگ بھی سڑک پر آ گئے، رشتہ داروں نے، یاروں دوستوں نے منہ موڑ لیا۔ ہر کوئی تانے مارتا کہ دیکھا وقت پلٹ کر آتا ہے، کل تک تمہارے پاس کروڑوں روپیہ تھا، تم کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، اور آج تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہاری اس مشکل گھڑی میں کوئی کام آ سکے، کیونکہ اب تم بھکاری ہو گئے ہو۔ ہمارے خاندان سے اب کوئی رشتہ نہ رکھنا، یہ ہماری بنی بنائی ساکھ کو خراب کرے گا۔ شوہر نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کبھی تم لوگوں کے ساتھ برا نہیں کیا۔ کہا کہ تم نے نہیں کیا، پر تمہاری بیوی کے کرم تو ہمیں یاد ہے نا۔ اس کا شوہر یہ سب تباہی برداشت نہیں کر سکا اور ایک دن چپ چاپ دنیا سے چلا گیا۔ وہ عورت بیوہ ہو گئی تھی، اب تک اس کی زبان کی کڑواہٹ نہ گئی تھی، رسی جل گئی تھی پر بل نہ نکلے تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتی، بھلے یہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں، لیکن میں ان لوگوں کے آگے جھکنے والی نہیں ہوں۔ گھر سے کمانے والا چلا گیا تھا، پر وہ عورت اب بھی سدھری نہیں تھی اور بڑے بڑے بول بولتی تھی، اور اگر دروازے پر کوئی آ جاتا تو کہتی، ہمارے پاس تو خود کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور تم ہم سے مانگنے آئی ہو۔ یعنی غریبی نے اس کے دماغ کو درست نہیں کیا۔ بیٹی اب کیا سمجھاتی، سب کچھ تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ایک محبت کرنے والا نیک باپ ہی بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا۔ باپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، ماں البتہ اپنے منہ میں کوئلے رکھ کر پھرتی۔ اس لڑکی کے باپ کے اچھے عمل کی وجہ سے کبھی کبھی اس دروازے پر سائل، فقیر یا درویش آ جایا کرتے تھے، لیکن وہ بیوہ عورت کبھی ان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتی تھی۔ بیٹی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ اپنی ماں سے کہتی، آپ کم سے کم ان فقیروں کے ساتھ برا نہ کیا کریں، آپ نہیں جانتی یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت قریب ہوتا ہے، ان کے دل نہ دکھایا کریں۔ تو وہ عورت اس کو کہتی، تم مجھے کیوں سمجھانے بیٹھ جاتی ہو اماؤں کی طرح، اور اب تو بالکل نہ سمجھاؤ۔ ہائے میں تو بیوہ ہو گئی، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا ہوتا تو آج میں اس طرح کی زندگی نہ گزارتی۔ بیٹی تو بوجھ بن گئی ہے جس کی مجھے شادی کروانی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں، تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ لڑکی سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کیا بیٹیاں والدین پر بوجھ ہوتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں کبھی اپنی ماں پر بوجھ نہیں بنوں، بلکہ میری وجہ سے میری ماں کو اتنا نوازنا کہ کبھی سوچ نہ سکے۔ ایک لڑکی کے لیے ماں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، ایسا ماں کبھی نہ کہے۔ اس شہر کی کتنی لڑکیوں کو میں بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، ان کا درد کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے۔ وہ چھوٹی تھی لیکن اس کی دعائیں بڑی بڑی تھیں۔ وہ کہتی کہ میرے ابا مجھے بہت چاہتے تھے، پر میری ماں اگر ایسے الفاظ کہتی ہے تو مجھے برا نہیں لگتا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک ماں میرے لیے کیوں اتنی پریشان ہے، پر اے اللہ، اے تبارک و تعالی، تو ہی تو ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے، اور تو ہی تو فرماتا ہے کہ جب کسی باپ کو میں بیٹی دیتا ہوں تو اس بیٹی کے رزق کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ جس کی وجہ سے ہماری تنگ دستی دور ہو جائے۔ وہ لڑکی اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرتی اور روز توبہ استغفار کرتی، معافی مانگتی۔ اس عورت کی وہ نیک لڑکی اب جوان ہو چکی تھی، چھوٹی تھی تو پتہ نہیں چلا اور وقت کا پہیہ گھما اور وہ لڑکی بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جوان تھی، لیکن یہ جوانی اور خوبصورتی اس وقت تک کام کی نہیں تھی جب تک ان کے پاس بہت سا مال نہ ہوتا۔ جو کچھ شوہر نے چھوڑا تھا وہ عورت چند سالوں میں ہی ختم کر گئی تھی، اور اب بیٹی کی شادی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے تھے، اتنا مال بھی نہیں تھا، نہ جانور تھے کہ ان کو دکھا کر بیٹی کا سودا کیا جائے۔ جو تھے وہ سب بک چکے تھے۔ بیٹی کی شادی کرنا ناممکن تھا، اور تو اور ان کی غریبی دیکھ کر اس لڑکی کا رشتہ تک نہیں آتا تھا۔ اس عورت کی بیٹی جو کہ نماز پڑھتی تھی اور بہت عبادت کیا کرتی، اس کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، پر ماں کو دیکھتی کہ ماں اس کے غم میں گھلے جا رہی ہے کہ میری بیٹی کی شادی کب ہوگی، ہم تو کنگال ہو گئے ہیں۔ بیوہ ماں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، شہر میں کسی سے دوستی تو تھی نہیں کہ کوئی اس تکلیف میں سہارا بنتا یا کم از کم حوصلہ دیتا، پر وہ بیٹی تو بہت ہی نیک تھی نا۔ ایک دن ماں کا رونا اس سے نہ دیکھا گیا،
تو اس نے دعا کی، اے اللہ رب ذوالجلال، ہماری مدد کے لیے کسی ایسے بندے کو بھیج دے کہ جن سے مانگ کر ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میری ماں زبان کی بری ہے لیکن مجھ سے محبت کرتی ہے، تو اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعے ہماری مشکلات دور کر دے۔ وہ لڑکی اپنی ماں جیسی نہیں تھی، اس کا دل ہر طرح کی برائی سے پاک تھا، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی غلط خیال نہیں آتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والی تھی، اس لیے اس کی دعا میں اثر تھا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ پر آج تک اپنے لیے اس نے دعا نہیں مانگی تھی، آج دعا مانگی بھی تو اپنی ماں کے لیے، تاکہ اس کو سکون اور قرار آ جائے۔ پہلے تو وہ اس عورت کی ضد سمجھتی تھی کہ دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر یہ میرے پیچھے پڑتی ہے، شادی کرو شادی کرو، دکھاوے میں ایسا کر رہی ہے، لیکن ایک ماں کے درد سے بہتے آنسو اس نے دیکھ لیے۔ اپنی بیوہ ماں کے دکھ کو دیکھ کر وہ تڑپ گئی، جو غم اس کی وجہ سے تھا کہ اس کی شادی ہو جائے، کسی اچھے شوہر کی بیوی بن جائے، اپنے گھر کی ہو جائے۔ ماں کو پہلی بار محبت میں آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ ماں کی خاطر اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کرتی رہی۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت تو تھا ہی۔ وہ ایک چمکتی ہوئی روشن صبح تھی کہ سب کچھ بہت پیارا لگ رہا تھا، سکون ہی سکون تھا۔ کل رات جو بے چینی تھی وہ اب جیسے کہیں تھی ہی نہیں، دل مطمئن تھا، کیونکہ رات بھر جھولی پھیلائے وہ صرف ماں کی خوشی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اسی صبح فجر کی نماز کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی ماں چلانے لگی، ارے کون ہے جو اس وقت آ گیا؟ سویرے سویرے مانگنے آ جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کی بیٹی نے اسے ٹوکا اور کہا، اماں ایسے نہ کہا کرو، اللہ پاک خفا ہوتا ہے۔ ماں پہلی بار بیٹی سے بحث نہ کر سکی، مگر بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو فقیر کے بھیس میں ایک اللہ والے کو دیکھا، جو بہت بوڑھے تھے پر بلا کے حسین تھے۔ باپ کی شفقت، نرمی ان کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی، بہت خاص تھے وہ۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اللہ عز و جل کے قریبی بندے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹی مجھے پانی چاہیے، کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ صرف ایک گلاس پانی چاہیے بس۔ لڑکی نے کہا، ہاں بابا، میں کیوں نہیں پلاؤں گی، آپ بیٹھ جائیے۔ اس لڑکی نے مٹکے سے پانی نکال کر اللہ والے کو دے دیا اور وہ پانی پی کر دعا دے کر چلے گئے۔ یہ وہی اللہ والے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اور جو کہ لوگوں میں بہت عزت دار مانے جاتے تھے، لیکن وہ اس جگہ کے نہیں تھے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب وہ لڑکی رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتی تھی تو اللہ والے کے خواب میں ایک دن وہ لڑکی آئی، اور جیسے وہ کہہ رہی تھی، میری مدد کے لیے اللہ پاک کسی کو بھیج دے، کوئی ہے مسیحا جو یہاں پر آ جائے اور میری مشکل کو آسان کر دے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے مانگ رہی ہوں۔ اگر کوئی کسی کے لیے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اسے دے ہی دیتا ہے۔ چلنے سے پہلے آپ کہنے لگے، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اتنے دنوں سے اللہ والے کی آواز اس نے نہیں سنی تھی، سوائے اتنا کہ پانی دے دو، لیکن آج وہ کچھ بول رہے تھے۔ اس نے توجہ سے بہت ادب کے ساتھ آپ کی بات کو سنا۔ آپ نے مسکرا کر کہا، جب کوئی مشکل ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ آپ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگے۔ پھر آپ پلٹ کر آئے، آپ نے کہا، تم تو مجھے یاد کرو گی ہی، میں جانتا ہوں، لیکن جب بھی کوئی مصیبت ہو یا پریشانی نہ ختم ہو یا گھبراہٹ ہو، تم نہیں، یہ بات تم اپنی ماں سے کہنا کہ وہ مجھ سے ملنے کی خواہش کرے۔ یہ کہہ کر اللہ والے تو وہاں سے چلے گئے۔ وہ ڈرنے لگی کہ میری ماں تو بہت بد زبان اور منہ پھٹ ہے، نہ جانے ان اللہ والے کی بے عزتی نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ خفا نہ ہو جائے۔ مگر کیونکہ اللہ والے نے خاص طور سے کہا تھا کہ تم اپنی ماں سے ہی کہو گی، تمہیں نہیں کہنا ہے، اس سے کہنا ہے۔ ایک دن اس کی ماں بہت بیمار پڑ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو، تمہارا باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور میرے سوا بھی تمہارا کوئی نہیں۔ اگر مجھے بھی کچھ ہو جائے تو تمہارا کیا بنے گا؟ میں چاہتی ہوں تمہارا ہاتھ محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں۔ اس نے کہا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ وہ جیسی بھی تھی ماں تھی، وہ دن رات ماں کی خدمت کرتی۔ ایک دن وہ رو رہی تھی کیونکہ ماں بستر سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اللہ والے دروازے پر آئے تو اس نے کہا، میری ماں بہت بیمار ہے بابا۔ اللہ والے نے فرمایا، پانی کا گلاس دو۔ آپ نے پانی کا گلاس لے کر اس پر کچھ آیتیں دم کر کے اس سے کہا، اپنی ماں کو پلا دو، اور پھر جو میں نے کہا ہے وہ پیغام اپنی ماں تک پہنچا دو۔ اللہ والے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے تھے جو کہ بدل رہے تھے، رنگ آ جا رہے تھے۔ اللہ والے نے کہا، کچھ نہیں کہے گی، بس تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ وہ پانی لے کر آئی، اپنی ماں سے کہا، لیجئے پانی پیجئے۔ ماں نے جیسے ہی پانی پیا، ایک گھونٹ ہی امرت بن گیا۔ وہ فٹافٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، اس پانی میں کیا تھا؟ وہ بولی، کچھ نہیں، بس میں نے آپ کو پانی پلایا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ بیٹی صحیح موقع ڈھونڈ رہی تھی اپنی ماں سے بات کرنے کا۔ ماں کی بیماری تو ٹھیک ہو گئی، پر جو فکر سر پر سوار تھی اس کا حل تو چاہیے تھا۔ بیٹی نے ماں کو سوچ میں ڈوبے دیکھا تو ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہا، ماں آپ جانتی ہیں، ایک بزرگ اللہ والے ہمارے دروازے پر آتے ہیں، صرف پانی پی کر جاتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں دی ہیں،
وہ عام فقیروں جیسے نہیں لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ میری شادی کو لے کر بہت فکر کرتی ہیں، تو آپ ان سے میری شادی کے لیے بات نہیں کر سکتی ہیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں تاکہ آپ کی بھی مشکل آسان ہو جائے۔ اس کی ماں کہنے لگی، ارے فقیروں کے پاس کیوں جاؤں، میں نہیں مانگتی کسی فقیر سے۔ وہ بولی، آپ کی یہی بات شاید اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ اب تک ہم جو بھی بھگت رہے ہیں، کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ زبان سے اچھے بول بولیں، کوئی بھی وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، خصوصاً اللہ والوں کے مقام کو، ان کے درجے کو ہم جیسے عام لوگ کیا جانیں۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ وہ کوئی بہت بڑے بزرگ لگتے ہیں، وہ کوئی معمولی انسانوں جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ان سے کہیں گی اور آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں ٹالے گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ والے نے خود یہ بات کہی ہے، ورنہ ماں اور بھڑک جاتی۔ اس کے اتنا بولنے پر ماں نے کہا، اگر یہ بات غلط ہوئی نا تو دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ وہ بچی دعا کرنے لگی، یا اللہ ان کی زبان قابو میں رہے۔ اتفاق سے دوسرے دن وہ اللہ والے آ گئے۔ لڑکی کی ماں نے درویش سے سختی سے بات کی، تو روز یہاں پر پانی پینے چلا آتا ہے، ایک گلاس پانی کے لیے اتنی دور کا سفر کرتا ہے۔ میری جو بیٹی روز تجھے پانی پلاتی ہے اور تیرے لیے کھڑی رہتی ہے، اس کو تجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور تیری فقیری ہمارے کسی کام کی نہیں۔ تو آتا ہے پانی پی کر چلا جاتا ہے، تیری نگاہ کی برکت سے ہمیں کوئی خوشحالی نہیں ملی، کوئی بگڑے کام نہیں بنے، ہمارے حالات ویسے ہی ویسے ہیں جیسے تیرے آنے سے پہلے تھے، ہم غریب کے غریب ہیں۔ اللہ والے اس عورت کی بات کو سن کر مسکرائے۔ آپ تو یہی چاہتے تھے کہ وہ بیوہ عورت اپنے بارے میں آپ کو بتائے۔ آپ نے فرمایا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، پر اس شہر کے ریتی رواج کے مطابق میں کم حیثیت ہوں، بے حق کے قابل نہیں۔ تم ایسا کچھ کر دو کہ ہمارے حالات سدھر جائیں اور میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ ہمارے پاس تو کوئی زمین ہی نہیں، مال مویشی بھی نہیں کہ جس کو دکھا کر ہم اس کی شادی کر سکیں۔ اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے وہ رونے لگی۔ اللہ والے نے اس کی بات کو سنا اور کہا کہ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، پر ابھی تمہارا کام نہیں ہو سکتا ہے، 3 دن کے بعد میں واپس آؤں گا، تب تک صبر کرو، صبر کے سوا کچھ نہیں۔ اپنی بیٹی سے محبت سے بات کرو، برداشت رکھنی ہوگی، سب مل جائے گا، اور کوشش کرو کہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اور کسی کو کچھ نہیں کہو گی، اپنے کام سے کام رکھو گی۔ وہ ایک جگہ کھڑی بس آپ کے حکم کو سنتی رہی۔ پہلی بار اس نے سامنے والے کو جواب نہیں دیا تھا، ورنہ کوئی فقیر اس کو یہ بات کہے کہ تم چپ رہو اور صبر کرو اور بدلے میں کچھ کہنے کے، وہ تو دو بدو جواب بھی نہ دے سکی۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ اپنی عادت کے خلاف اس کے منہ پر تالا لگ گیا، لب ہلے نہ زبان چلی۔ اللہ والے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ اپنے گھر میں واپس آ گئی۔ اس کی بیٹی نے کہا، کیا ہوا اماں؟ اللہ والے نے آپ کو کچھ کہا؟ اس نے نام میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب یہ اتفاق تھا یا اس کے کان بج رہے تھے کہ اسے اپنے آس پاس سے ایک مرغی کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کی بیٹی نے کہا، کیا ہوا اماں؟ کیا کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس نے نام میں سر ہلا دیا۔ بیٹی کام کرنے لگی، عجیب سی بات ہے، اللہ والے سے مل کر میری ماں بول کیوں نہیں رہی؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ اور ماں تو عجیب الجھن کا شکار تھی۔ اسے بہت پاس سے مرغی کی آواز سنائی دے رہی تھی، صاف آواز، لیکن مرغی وہاں تھی ہی نہیں۔ 3 دن اسے برابر یہ آواز آتی رہی، پر مرغی ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی۔ تیسرے دن اللہ والے دروازے پر آ گئے۔ فجر کا وقت تھا۔ نماز پڑھ کے اس لڑکی نے دروازہ کھولا تو اللہ والے مسکرا رہے تھے۔ کہا کہ تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ ان کو یہاں بھیج دو۔ اس نے سوال نہیں کیا اور اپنی ماں سے کہا، جائیے، اللہ والے آئے ہیں۔ دروازے پر آ کر اس نے اللہ والے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کچھ بھی کہا نہیں، بس اس عورت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ عورت حیران و پریشان اللہ والے کے ساتھ چلتی رہی۔ بہت دور چل کر وہ ایک سنسان سی جگہ پہنچے جہاں ایک دکان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ دکان اتنی بڑی تھی کہ اس میں دنیا جہاں کا سارا سامان بھرا ہوا تھا۔ اس دکان کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس راشن کی دکان پر ایک بنیا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اللہ والے بنیے کی دکان پر پہنچے اور اس عورت کو بولا، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اس شخص سے لے لینا، مگر اپنے لیے سامان کو، کھانے پینے کی چیزوں کو جمع نہیں کرنا۔ جس دن جو سامان لوگی اسی دن اس کو ختم کر دینا اور بھوکوں میں بانٹ دینا۔ اس کھانے پینے کو اپنے پاس نہیں رکھنا۔ اب اللہ والے سے کیا اونچی آواز میں بات کرتی۔ اس نے کہا، آپ جو کہیں گے میں آپ کے حکم کو سر جھکا کر مانوں گی۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے لے کر ایک مکان میں آئے اور کچھ الگ الفاظ میں آواز دی۔ باہر ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی موٹی تازی مرغی تھی۔ آپ نے کہا، لاؤ یہ مرغی اس عورت کے حوالے کر دو، اب تمہاری ذمہ داری ختم، اس کے ذمے یہ مرغی ہے۔ اس آدمی نے اس عورت کو مرغی دے دی۔ آپ نے کہا، اس مرغی کو تم نے اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، پر اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دینا، لیکن ہرگز ہرگز شہر میں یہ خبر نہیں پھیلنی چاہیے
کہ یہ مرغی تمہارے پاس ہے یا یہ سامان جو ملے گا؟ اس نے کہا اس مرغی کی کیا خاص بات ہے جو آپ مجھے اس کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو عام سی مرغی لگ رہی ہے جو سب کے پاس ہوتی ہے۔ آپ نے کہا یہ مرغی عام نہیں ہے، بہت خاص ہے۔ اب جو بات بتانے والا ہوں وہ بات سن کر تم خوشی سے جھوم جاؤ گی۔ یہ مرغی ہر روز 2 انڈے دے گی جو سونے کے ہوں گے۔ ان سے تم اپنی بیٹی کی شادی کر دینا، پر ان کو جمع نہیں کرنا۔ 1 انڈا تمہاری بیٹی کے لیے ہوگا اور 1 انڈا بچے گا اس کو بیچ کر باہر لوگوں میں خیرات کرنا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، لالچی تو تھی ہی۔ اس نے کہا ہاں ہاں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں سن رہی ہوں۔ اللہ والے نے کہا یہ بات کسی کو نہیں پتا چلنی چاہیے، یہ تمہارا میرا معاملہ ہے اور بیچ میں تیسرا اللہ ہے جو اس بات کا گواہ ہے کہ تم اس سے ڈرتی ہو اور ڈر کر تم نے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ والے سے اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ میری بیٹی تو مجھ سے یہ بات جاننا چاہے گی کہ یہ سامان کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہہ دینا، میں نے کہا ہے نا کہ اس کو بتا دینا۔ تو اس نے ہاں میں گردن تو ہلا دی، کیونکہ اسے انہی کی وجہ سے تو سب کچھ مل رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اللہ والے کا ذکر کرے، کیونکہ بیٹی اللہ والے کے بارے میں سوال کرتی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آئی، اس نے دیکھا اس کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، تو اس نے اس سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو خاموشی سے ایک ٹوکری کے اندر چھپا دیا۔ اب مرغی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کوئی آواز نہیں نکالتی تھی، اس لیے اس کی بیٹی کو یہ بات تو پتہ چلتی ہی نہیں۔ البتہ سامان اس نے بیٹی کے سامنے رکھ دیا اور بڑے ہی غرور سے کہا دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا نواز دیا ہے، اور فقیر اللہ والے کی بات کی ہی نہیں۔ اس کی بیٹی نے پوچھا اللہ والے کہاں ہیں؟ آپ ان سے ملی نہیں؟ آپ ان کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ اس نے جھوٹ بولا مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلے گئے، میں نے تو اپنی محنت سے اس سامان کو خریدا ہے، تم کیا جانو پسینے بہا کر یہ سب مجھے ملا ہے۔ کیوں، کیا آپ کوئی کام کرنے لگی ہیں؟ مجھے کام تو نہیں ملا، لیکن تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا مجھے حصہ مل گیا ہے۔ تمہارے باپ نے بہت سالوں پہلے میرے لیے ایک زمین کو بچا کر رکھا ہوا تھا، بس وہ مجھے مل گئی، اس کو ہی بیچ کر پیسے ملے تو سامان لے آئی، اب ہم غریب نہ رہیں گے۔ بیٹی سمجھی کہ اللہ والے نے ماں کو دعا دی ہے، اسی وجہ سے ان کے دن پھر گئے ہیں۔ وہ بھی خوش ہو گئی، اس نے کہا چلیں آپ کی دعا تو قبول ہوئی۔ ماں نے اس کو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ انتظار کرنے لگی کہ اللہ والے آئیں گے، لیکن اس دن کے بعد سے وہ اللہ والے پانی پینے اس مکان پر نہیں آئے۔ اللہ والے کی بات پر عمل کرتے ہوئے عورت چپکے سے روزانہ اس جادوئی دکان پر جاتی اور اپنی ضرورت کا کھانے پینے کا سامان لے کر واپس آ جاتی۔ اس نے توجہ نہیں دی کہ اتنے سالوں سے وہ اس راستے سے گزرتی رہی ہے، کبھی اس نے وہ جگہ نہیں دیکھی، اور اب اچانک منظر کیسے بدل گیا کہ گھنا جنگل ہے، درخت ہی درخت ہے اور بہت ہی سبزہ ہے۔ ادھر کوئی انسان نہیں سوائے ایک دکان کے جس میں ایک شخص بیٹھتا ہے۔ وہ سامان لیتی بھی تو دکاندار اسے بنا کچھ کہے سامان دے دیا کرتا تھا، جیسے اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ اس کو کب کیا چاہیے۔ وہ ان باتوں پر غور کیوں کرتی، اسے عام کھانے سے مطلب تھا۔ ایک طرف راشن ملتا اور دوسری اور اس کی مرغی روز سونے کے 2 انڈے دے دیا کرتی۔ صبح سویرے جب سورج نکلتا وہ مرغی انڈے دیتی، اور جب انڈے دیتی تو ایک خاص آواز نکالتی کہ جس سے اس کو پتہ چل جاتا کہ انڈے آ چکے ہیں۔ وہ خوشی خوشی ایک سونے کا انڈا اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیتی، اور شروع میں اس نے ایک سونے کے انڈے کو بیچ کر لوگوں کی مدد بھی کی، جس سے لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ وہ حیران تھے اس کی بد مزاجی جو جگہ جگہ مشہور تھی۔ اب وہ عورت جس کی کایا پلٹ چکی تھی، وہ سوچنے لگے یہ کیا ہوا ہے اچانک اس کو؟ یہ وہی عورت تھی کہ جو کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالا کرتی تھی، اب وہ غریبوں کے گھر جا کر ان کی بیٹیوں کے رشتے بھی کرواتی اور اپنی طرف سے انڈے بیچ کر ان کی شادی بھرپور طریقے سے کروا دیتی۔ بیٹی بھی اپنی ماں کے اندر اتنا بدلاؤ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ والے کی برکت سے میری ماں سدھر گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیسے غائبانہ طریقے سے مدد بھی کی کہ آج میری ماں ان کنواری لڑکیوں کے بیاہ میں ان کے بوڑھے ماں باپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ اللہ والے اس کے گھر آتے تو نہیں تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں ان کو بہت یاد کرتی، پر وہ عورت بہت مکار تھی۔ وہ یہ سب دکھاوے کے لیے کر رہی تھی، اور اس لیے بھی کہ کہیں سونے کے انڈے اس سے چھین نہ لیے جائیں، تو یہ تو مجبوری تھی کہ اسے ان لڑکیوں کی شادیاں کروانی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زندگی میں رونق تو آ ہی گئی تھی۔ کبھی جو کھانے کے لیے دینے والے نہیں ملتے تھے، اب گھر میں ایک سے ایک کھانے کی چیز ہوتی، خود بھی کھاتی اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں تک بھی وہ سب چیزیں بھیجتی تھی۔ اس کی دریا دلی دیکھ کر ہر کوئی اس کی واہ واہ کرنے لگا۔ علاقے میں ان کی دھوم مچنا شروع ہو چکی تھی، امیر ہو یا غریب سب اس کے دوست بننے لگے، پر دولت مند تو یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ بیوہ عورت اور اس کی بیٹی اچانک سے امیر کیسے ہو گئے، ان کے پاس پیسہ کیسے لوٹ آیا۔ جن لوگوں سے تعلقات خراب تھے اب وہ لوگ بھی ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ پیسوں کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، لیکن اسے بھی تو اپنی بیٹی کی شادی اچھے گھرانے میں کرنی تھی۔ اس لڑکی کے لیے رشتے آنے لگے، ان میں سے ایک رشتہ آیا، خاندان بہت اچھا تھا، سب سے بڑی بات لڑکا دیندار تھا۔
تو ماں نے جھٹ سے ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ گھر میں مہمان آئیں گے تو میں دکاندار سے سامان لے آتی ہوں، اس لیے وہ بنیے کے پاس گئی اور شادی کے لیے جو جو چاہیے تھا سب لے لیا۔ دکاندار نے بغیر کسی سوال جواب کے عورت کو چیزیں دے دی۔ مرغی نے جو سونے کے انڈے دیے تھے ان کو بیچ کر اس نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سا زیور بنایا۔ پھر شادی کا دن آیا اور اس بیوہ عورت نے اتنی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی کہ محلے والے تو کیا شہر والے دیکھتے رہ گئے۔ اس شادی میں امیر و غریب سب شریک تھے۔ اس کی بیٹی رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ اب تک اس کی نیت ٹھیک تھی تو اس لیے سارا معاملہ اچھی طرح ہو گیا اور کوئی مشکل نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ الٹا اس نے دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ لیکن اب اس کی نیت بدلنے لگی تھی۔ اس کے دل میں پھر سے لالچ آنے لگی۔ ایک دن وہ سوچنے لگی کہ میں نے بہت سی شادیاں کروا دی ہیں اور بہت سے گھروں میں نے راشن بھی ڈلوا دیا ہے، میرا کام تو ہو گیا، جو نیکی کرنی تھی وہ میں نے کر لی۔ اب یہ صدقہ خیرات والا انڈا میں اپنے پاس رکھوں گی۔ میرا کوئی کمانے والا مرد نہیں، شوہر نہیں، بیٹا نہیں، خیر سے بیٹی کی شادی ہو گئی اور داماد بیٹا تھوڑی بن سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں دوسرا سونے کا انڈا بھی اپنے پاس رکھوں تاکہ وہ میرے بڑھاپے میں میرے کام آئے۔ یہی سوچ کر اس نے اب مرغی کا ایک سونے کا انڈا اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا۔ ایک سونے کا انڈا وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھتی تھی۔ وہ مرغی کے انڈے کو، جو دوسرا انڈا خیرات کرنے والا تھا، اس کو اپنے پاس چھپا کر رکھنے لگی۔ اب موٹی مرغی کے سونے کے انڈوں کے ساتھ ساتھ تو اس نے ہیرا پھیری کرنا شروع کر دی ہی تھی۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ وہ 2-3 دن بعد بنیے کی دکان پر جاتی اور ذخیرہ کرنے کے لیے بہت سا اناج لے کر آ جاتی۔ بہت خوش ہو رہی تھی اور یہ بات اپنی بیٹی کو اس نے بتائی تک نہیں تھی، یعنی اس کی بیٹی اب تک جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کے گھر میں آنے والی دولت کے پیچھے راز کیا ہے۔ وہ تو سیدھی سادی تھی، اللہ والے کی دعا کا ہی پھل تھا۔ یہ بات تو سچ تھی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو انعام اور نعمت دی تھی یہ اس کا بھی اجر تھا۔ اور اس کی ماں جو سب کچھ جانتی تھی، اس کے دل میں اس قدر شیطانیت، ہوس اور بھوک تھی، اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا تھا کہ اس نے وہ پیسہ اور کھانے پینے کا سامان لوگوں کو دینا بند کر دیا۔ سونے کے انڈوں کو اب بیچتی نہیں تھی کہ میں یہ سب اپنے پاس رکھوں گی، ان کو میں جمع کر کے رکھوں گی، وقت آئے گا تو ان کو خرچ کروں گی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھنے لگی۔ اس کے دل میں فخر اور غرور تو پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ پھر سے گھمنڈ میں گھرنے لگی کہ میرے پاس اتنا سارا مال ہے۔ پھر سے اپنے رنگ کو بدلا۔ جن پر وقتی مہربان تھی انہی ضرورت مندوں سے اسے نفرت ہو گئی۔ اس کے دروازے پر کوئی مدد کے لیے آتا تو پہلے کی طرح برا رویہ رکھ کر ان کو دروازے سے دھتکار دیتی، جبکہ اللہ والے نے منع کیا تھا کہ تم نے اس مال کو اور انڈوں کو جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد اب کوئی عورت اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس کے پاس آتی کہ مجھے پیسے دے دیں، مجھے بیٹی کی شادی کروانی ہے، تو وہ کہتی چلو نکلو یہاں سے، میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا ہے تم لوگوں کا، تمہاری بیٹی کی شادی کرنے کا ذمہ تمہارا ہے، میرا نہیں، بس پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی بات کسی کو نہیں پتہ چلے گی، پر ایک دن جب بہت سارا سامان اکٹھا ہو گیا، اناج اور سونے کے انڈے بھی، تو اس نے سوچا بہت دن ہو گئے ہیں میں بنیے کے پاس نہیں گئی، چلو اس سے جا کر میں اور سامان لے کر آتی ہوں۔ اگلے روز سامان لینے کے لیے وہ دکان پر پہنچی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا، کئی بار اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھا، وہاں نہ بنیا موجود تھا اور نہ دکان، نہ سبزہ تھا، نہ پیڑ اور پودے، بس ایک ویران سی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ ایسا علاقہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سوکھی زمین، اجڑا چمن تھا، دھک سے رہ گئی۔ وہ عورت روتی پیٹتی واپس چلی آئی، پھر خود سے بولی چلو گھر میں تو سامان موجود ہے، اس کو ہی اپنے کام میں لے آتی ہوں، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے، کم سے کم میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، کون سا میرا اتنا بڑا خاندان ہے، بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو گئی ہے، میری تو زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ وہ اس خفیہ کمرے میں گئی، لیکن یہ کیا، نہ مرغی موجود تھی، نہ وہ سونے کے انڈے موجود تھے، نہ کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر تھا۔ اس نے سر پیٹ لیا، اب وہ کس سے بھیک مانگتی، کس کے پاس جاتی، اور یہاں پر وہ فقیر اللہ والے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کے پاس گئی اور کہا بیٹی میری حالت تو بہت بری ہو گئی ہے، کنگال ہو گئی ہوں۔ بیٹی نے کہا میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں سچ بتا دیتی ہوں۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک، یعنی جب سے اللہ والے ملے تھے اس سے پہلے سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا وہ سب بتا دیا، اور کہا کہ میں کوئی کام نہیں کرتی تھی، نہ ہی میں نے کوئی زمین بیچی تھی، نہ ہی پسینہ بہایا تھا، یہ سب روز آسانی سے مجھے مل جاتا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی سب اپنے پاس جمع کر کے رکھوں گی تو آرام آرام سے استعمال کروں گی، لیکن ایسا نہیں تھا، جس کو دوسروں کی غریبی مٹانے کے لیے دیا گیا یہ پیسہ کیسے میرا ہو سکتا تھا، بلکہ یہ سب ان اللہ والے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ساری صورتحال بتائی۔ بیٹی نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ ان اللہ والے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ان کا دل دکھایا ہے،
جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھنی ہے، دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ سر پکڑ کر رونے لگی۔ اب پچھتاوا کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی کہ میں نے لالچ کی ہے، فقیر اللہ والے کی بات کو نہیں مانا۔ وہ نمازی بن چکی تھی، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتی۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ ایک مدت کے بعد اس نے اللہ والے کو اچانک دوبارہ دیکھا تو دیوانہ وار ان کے قدموں پر گر کر رونے لگی۔ مجھے بس اتنا بتا دیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر وہ منت سماجت کرنے لگی تو آپ نے فرمایا، تو نے میری بات نہیں مانی اور حاجت پوری کرنے کا ایک آسان ذریعہ کھو دیا۔ تیری وجہ سے کتنے غریبوں کا بھلا ہو رہا تھا۔ تو نے اس پیسے کو غریبوں میں نہیں دیا، صدقہ خیرات نہیں کیا، اور اپنی غرض سے اس پیسے کو اور سونے کے انڈے کو بچا کر رکھا۔ اللہ والے نے پرجلال لہجے میں کہا، اللہ کے لیے مجھے بتائیے بابا کہ وہ دکان کہاں چلی گئی؟ وہ عورت رو رو کر پوچھنے لگی۔ اللہ والے نے فرمایا، گر تو اس دکان کا حال پوچھے گی تو پھر مجھے نہیں پائے گی۔ اللہ والے نے عورت کو آزمانے کے لیے کہا تھا اور کہا کہ تجھے سب مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا اب غلطی نہیں کرنا ورنہ پوری طرح تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تجھے میں 1 دن کا وقت دیتا ہوں، تو جا سوچ، اللہ سے مدد مانگ، پھر میرے پاس آنا، بلکہ میں تیرے پاس آ جاؤں گا۔ ابھی جو میں واپس آیا ہوں وہ صرف تیری بیٹی کی دعا ہے، پہلے بھی اس نے دعا کی تھی تیری محبت میں، اور اب بھی وہ تیری ہی محبت میں دعا کر رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، پہلے جو ملا وہ تیری بیٹی کی وجہ سے تھا، اور اب بھی تجھے تیری بیٹی کے ہی صدقے میں سب ملے گا۔ تو کہتی تھی نا تیری بیٹی بوجھ ہے، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ہماری زندگی کا سکون ہے۔ تیری بیٹی کی ہی وجہ سے تو اب تک کھا رہی تھی، پی رہی تھی، لیکن اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس گئی کیونکہ راستہ تو وہیں سے ملتا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، میری پیاری بیٹی، وہ اللہ والے مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نے وہ دکان، وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی مانگ لی تو وہ پھر نہیں آئیں گے، وہ کبھی مجھے راستہ دکھانے نہیں آئیں گے۔ بیٹی نے کہا، تو ماں تم ان سے کہو نا کہ وہ آپ کے پاس رہیں اور باقی کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن بیٹی مجھے لگتا ہے جو کچھ مجھے دیا گیا اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی بگڑی بنی ہے، اور یہ سب اللہ والے کی وجہ سے ہے۔ میں اس کو اپنا عمل مانتی، لیکن جو کچھ کیا ہے وہ سب ان کا ہی ساتھ تھا۔ یہاں کے کتنے غریب ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ لوگ آرام کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے گھر میں بہت سے جانور ہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ مجھے واپس ملنا چاہیے وہ سب جو میرا حق نہیں لیکن غریبوں کا حق ہے، کیونکہ اب یہ کام میں سب کے لیے کروں گی، اپنے لیے نہیں۔ بس بیٹی مجھے اس بات کی بھی فکر ہے، میری آنکھوں میں آنسو بھی ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور میں اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نیکی کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس دنیا سے جاؤں تو لوگ مجھے اچھے نام سے یاد رکھیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو اب اللہ والے کو یاد کر لو۔ اس نے اللہ والے کو یاد کیا۔ اللہ والے اس سے ملنے اسی دن پہنچ گئے۔ اس نے اللہ والے سے کہا، میرے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ہی میں اپنی غرض رکھتی ہوں، میں اپنے مقصد سے نہیں ان لوگوں کے لیے ایسا چاہ رہی ہوں کہ جو اس چیز کے حقدار ہیں۔ اللہ والے اسے جہاں لے کر گئے تھے یہ وہی سنسان جگہ تھی، پر اپنا زمین بنجر تھی، نہ میدان صاف تھا بلکہ درخت بھی تھے، اور وہاں پر اب دکان پہلے سے موجود تھی۔ اناج، کپڑا، دکان، بنیا سب کچھ وہیں پر تھا۔ وہ چونکی ضرور کہ پہلے میں یہاں آتی تھی مجھے کچھ نہیں دکھا تھا، ہاں یہ انہی بزرگ اللہ والے کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ والے نے اس کے دماغ کو پڑھ لیا اور کہا کہ پھر سے سن لو، یہ سب جو تمہیں ملے گا اسی شرط پر ملے گا کہ تم خیرات کرو، صدقہ کرو اور اپنے اوپر فضول خرچی نہ کرو۔ تمہاری بیٹی کی شادی تو ہو چکی ہے، لیکن تمہیں ان پیسوں سے ان لڑکیوں کی شادی کروانی ہے جو کہ اب تک اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں۔ تم نے آج تک جن کے وسیلے سے مانگا ہے انہی کے لیے اپنے جیون کو اب قربان کرو، اسی نیت کے ساتھ تمہیں وہ سب کچھ واپس مل جائے گا۔ لیکن اس بار اگر بھول چوک ہوئی تو پھر کچھ لوٹ کر نہیں آئے گا، نہ میں نہ یہ دولت۔ اس نے کہا، یہ دکان کہاں تھی جب آپ یہاں نہیں تھے؟ یہ بس جاننا چاہتی ہوں۔ اللہ والے نے کہا، کچھ راز چھپے رہنے دو، ان کو مت کھولو۔ وہ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو کہ ان کاموں کو کرتے ہیں، جو چھپ چھپا کر بس جو کام کرنے کا حکم ہے وہ ان کو کرنے کو دیے جاتے ہیں۔ اپنی عقل نہ لگاؤ، نشانیاں ہیں آس پاس جو کہ بس تمہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے تمہیں دکھائی جائیں گی، بھٹکو گی تو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ پہلے یہ نصیحت سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی، اب وہی بات آنکھیں کھول رہی تھی، جادو کر رہا تھا لہجہ اللہ والے کا۔ پھر آپ نے کہا، میں چلتا ہوں، جب تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی میں آ جاؤں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنے گھر آ گئی اور اس نے ایک بیٹی نہیں بلکہ ہر بیٹی کے گھر بسانا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ وہاں کی وہ فرسودہ اور پرانی ریتی رواج کو ختم کر دیا کہ اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ امیر کا ساتھ امیر دے گا اور غریب کو کوئی نہیں پوچھے گا، بلکہ جہاں جس کو جب کسی کی ضرورت ہے وہ اس کے کام آئے گا، چاہے وہ کیسے ہی حالات سے دوچار ہو۔
اب اللہ والے اپنے گاؤں کے علاوہ اس شہر میں بھی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں۔